बचपन में स्कूल में शरारत क्लास के 2-3 बच्चे बहुत ज्यादा किया करते थे, लेकिन जब टीचर क्लास में एंटर होती थी या होते थे तो सजा पूरी क्लास को मिलती थी, और बल्कि वो जिसने सबसे कम शरारत की होती थी उसको कई बार ज्यादा सजा मिल जाती है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स के हवाले से कि पूरी दुनिया में वो ममालिक जो इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन में बहुत ज्यादा हैं, जिनकी वजह से क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है और डिजास्टर्स आ रहे हैं, वो और 2-3 मुल्क हैं, वो शरारती बच्चे शायद कोई और हैं, लेकिन जो सजा मिल रही है वो उन ममालिक को मिल रही है जिनमें पाकिस्तान एक लिहाज से टॉप 7-8 कंट्रीज में सभी के जिनको डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा है, हालांकि पूरी दुनिया इसको इकट्ठे मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कहानी क्या है और ऐसे ममालिक का क्या फ्यूचर है, हम आम इंसान, आम आदमी, आम शहरी इसमें क्या कर सकते हैं, डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, खास तौर पे वाटर मैनेजमेंट, इस हवाले से बात करने को डॉक्टर मोहसिन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो इस चीज़ के माहिर हैं, और हम चाहेंगे कि आसान अल्फाज में हमारे दिल को तसल्ली भी दें और बताएं कि फ्यूचर में कोई बेहतरी की उम्मीद है कि नहीं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। तो थैंक्स सबीन फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब पहले बताएं कि ये मिसाल आपको बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि मतलब सज़ा उन ममालिक को ज़्यादा मिल रही है शायद जो कार्बन एमिशन में आगे नहीं है? बिल्कुल, आपने एग्जांपल जो है कि बड़ी रेलेवेंट दी है। अगर हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज एक नॉन फैक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज इज़ वाटर चेंज। ओके, आइदर हमें जो हमारा महल वकू है वहाँ पे हमें कह लें कि 9 महीने जो है कि बारिशें नहीं होती और वहाँ हमें वाटर शॉर्टेज होती है, और जो रिमेनिंग 3 महीने होते हैं मानसून के, उसमें हमारे पास बारिशें होती हैं। अगर इस साल को निकाल दें ऑन एवरेज जो हमारे 80 to 85% जो बारिशें हैं मानसून के सीज़न में होती हैं, हमारे पास जो पानी आता है एक अल्लाह की नेमत है। वो 10% के करीब पानी हम स्टोर कर सकते हैं, जो मीन एनुअल फ्लो होता है वो हम अपने रिवर्स में जो डैम्स में स्टोर करते हैं, उसके इक्विवेलेंट है कि आपकी 30 दिन की ज़रूरियात के लिए इनफ है। अब जो है उसी पानी को, क्योंकि पाकिस्तान 1% तो एमिशन है ग्लोबल, लेकिन इसका जो जियोग्राफी है यहाँ पे 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर है। पोलर आर्बिट के बाद पाकिस्तान इस जियोग्राफिक रीजन में एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे इतने सारे ग्लेशियर हैं। अब जो है क्लाइमेट चेंज हमें बताती है कि बेसिकली ड्यू टू ह्यूमन है, कार्बन एमिशन है, अदर थिंग्स है। एक तो ये था कि लास्ट ईयर 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जो रिसेंट थी, जिसमें हमने हमारे इंस्टीट्यूट ने भी काम किया। इसमें यह था कि एक तो बारिशें ज़्यादा होंगी, सेकंड ये था कि जी इसके साथ साथ जो हीट वेव आएगी। इस साल 2022 में हमने दोनों चीज़ें पाकिस्तान में एक यूनिक एग्जांपल देख ली, जो ये था कि साउथ एशिया रीजन में होंगी, लेकिन पाकिस्तान में पहले हमारे यहाँ हीट वेव आ गई। वो उससे ये हो कि टेम्परेचर 51 तक चले गया, हम कह लें कि विंटर से डायरेक्टली समर में आ गए। अब हीट वेव से एवरीवन वाज क्राइंग कि हमारे पास ड्राउट है, हमारे पास प्रोविंशियल डिसहार्मनी थी कि जी पानी नहीं मिल रहा, फसलों को, लोगों को ज़रूरियात नहीं। एक तो ये आ गए। उसके बाद ये था कि प्रेडिक्शन थी कि बारिशें होंगी, लेकिन बारिशें अनप्रेसिडेंटेड हो गई, क्योंकि जो हीट वेव आई उससे जो ग्लेशियर थे कि वहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ और जो ग्लेशियर मेल्ट हुए, ज़्यादा मेल्ट हुए। एक तो वो ग्लेशियर मेल्ट वाला पानी आ गया, दूसरा ये हुआ कि जब बारिशें ज़्यादा हुई तो उससे ये कि हिल टोरेंट जो एरिया, कोह सलमान वाला एरिया, DI खाम वाला एरिया एंड पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, वहाँ पे बारिशें हुई। अगर हम देखते हैं 2010 के फ्लड को, तो 2010 के फ्लड में ये था कि सिर्फ रिवरीन फ्लड आया था, दरिया सिंध का पानी आया था। अब ये था कि रिवरीन फ्लड भी था, ऊपर से ये कह लें कि हिल टोरेंट वाला भी आ गया। दोनों का इकट्ठा होने के बाद हमें जो क्लैमिटी देखना पड़ी कि हमारे 1300 से ज़्यादा बंदे जो है कि लोग जान खो बैठे। उसके अलावा भी हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने जो एक अल्लाह की एक नेमत थी उसे प्रॉपर तरीके से हमने प्रॉपर स्टोरेजेस नहीं बनाई हुई, हमारे पास डैम्स नहीं है, हम स्टोर नहीं वाटर करते, तो वही पानी जो है कि बेसिकली वो हमने सारा डिज़ास्टर में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको अगर एशिया पैसिफिक में देखें जी, तो 2020 की एक रिपोर्ट है जिसमें क्लियरली कहा गया कि एशिया पैसिफिक के 56 या 60 कंट्रीज़ में पाकिस्तान इज बॉटम 3 जो डिज़ास्टर वाटर रिलेटेड सिक्योरिटी के। आइदर हमें जो है कि फ्लड का प्रॉब्लम होता है या कह लें कि ड्राउट का प्रॉब्लम। दो एक्सट्रीम्स हैं। तो पाकिस्तान में हमने रहना है कि दो एक्सट्रीम के दरमियान रहना है। उसके बाद ये कि हम जो दो एक्सट्रीम के दरमियान हम कैसे रह सकते हैं, उसको हम सबसे पहले ये करें कि ये दो एक्सट्रीम हैं, उन एक्सट्रीम को अब मिटिगेट करना। मिटिगेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये होता है कि
فریم ورک میں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں رسک کون سے ہیں. جی جب آئیڈینٹیفائی کریں اس کے بعد کوانٹیفائی کریں کہ کہاں پہ ہے, کہ اس کا کتنی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا نا لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اسے ریڈیوس کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ کیسے ہے. اس صحیح. کے ڈفرینٹ ہے. ڈراؤٹ کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں یا فلڈ کے لیے بات کرتے ہیں, ہمیں ایک تو جو بڑے ڈیم ہے وہ تو بنیں گے, ٹائم لگے گا, پیسہ بھی چھوٹے لگے گا. ڈیمز کی زیادہ چھوٹے بات ڈیمز کے لیے اس کو ہم سمپل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ نیچر بیس سولوشن. ٹھیک ہو کہ گیا. جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سولوشن بتایا کہ آپ زمین میں گراؤنڈ واٹر انجیکٹ کریں. جو پرانے زمانے میں گاؤں میں ہوتے تھے, ڈونگی گراؤنڈ ہوتے تھے, پارکس میں ہوتے تھے, ہم نے سارے کے سارا اربن پیمنٹ کی طرف چلے گئے جو نیچرل واٹر ویز تھی کہ ریچارج گراؤنڈ واٹر میں نہیں کر رہے. صحیح. تو اسی پانی کو ہم سٹور کر کے تو ہم جو ہے کہ ایڈیشنل واٹر جو ہے کہ فلڈ کو فلڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, گراؤنڈ واٹر کو ریپلینشمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو صورتحال ہے وہ ہم نے ایک ڈیزاسٹر سے ہم گزرے ہیں, ابھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکے. آگے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال, ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سال ہم نے ہیٹ ویو بھی دیکھی, ہم نے اب فلڈ بھی دیکھا, اگلے سال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بہتری کی طرف چیز جائے گی؟ کیا ہم نے کچھ نہ کچھ ایسے میئرز لے لیے ہیں جس سے ہم ڈیزاسٹر کو ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں. دیکھیے یہ کلائمیٹ چینج تو اب ایک نان فینامینن ہے, اس کو تو ہم نہیں کر سکتے. ہم اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو ابھی ڈیمیجز آئے اس ریکور کرتے ہوئے 2 سال 3 سال کم از کم لگیں گے. ابھی ہمیں اس کو لانگ ٹرم پلاننگ, ہمیں 2 طریقوں پہ, ایک شارٹ ٹرم پلاننگ سوچنی پڑے گی, ایک میڈیم ٹرم ہے, اور لانگ ٹرم پہ تو ڈیمز بنیں گے سارا ہوگا. شارٹ ٹرم پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی اپنے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کے نیچرل پاتھ ویز ہیں, جیسے ریور کے امبیکمنٹ کے قریب جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, ہم ان کو یہ کر سکتے ہیں. جو پلانڈ ہے کہ ہل ٹورنٹس والا سارا ایریا تھا, وہاں پہ جو نیچرل پاتھ وے تھے وہاں پہ انڈسٹری لگی ہوئی تھی, تو آپ نے بلاکیج سارا کیا ہوا تھا. ان کو تو کم از کم آپ بیٹر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جی ان کو گورنمنٹ along with the people کہ انفورسمنٹ کرے گورنمنٹ کے جی یہ ان چیزوں پہ نیچرل پاتھ ویز کلیئر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہمیں ڈیزاسٹر وارننگ سسٹم کی طرف جانا پڑے گا. دیٹ مین کہ کسی ہیٹ ویو بھی ہے, اور اس کے علاوہ دی فلڈ بھی ہے, ڈراؤٹ بھی ہے, اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ہے, تو ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کرنی پڑے گی, ایک سسٹم لیول پہ اپروچ دیکھنا پڑے گا پاکستان ایز اے کنٹری. ابھی تک جو پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ میئرز ہوتے ہیں لیکن چھوٹے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, کوآرڈینیٹڈ اپروچ نہیں ہے, سسٹم لیول اپروچ مسنگ ہے. ابھی یہ جو خاص طور پہ دریا سوات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس میں ویژولز بھی بڑے دل دہلا دینے والے ویژولز تھے کہ پورے ہوٹلز, گھر, وہ نقصان اپنی جگہ ہمارے بہت زیادہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان فیملیز کے لیے جن کا مالی نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل جو ذکر کیا بالکل بجا ہے, کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہماری دادی کہا کرتی تھی, ان کی دادی, دریا کے کنارے کہ دریا ایک ایسا فنومینا ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو 20 سال بعد نہیں تو 100 سال بعد اس نے اپنی جگہ ریکلیم ضرور کرنی ہے. تو یہ اب انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ دریا کی جگہ اگر کلیم کرتے چلے جائیں گے تو دریا نے تو پھر ایک دفعہ ہی آنا ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. مجھے مثال اس وقت ذہن میں آ رہی راولپنڈی کا جو نالا لئی تھا, اب نالا لئی کے اندر 7 آبادیاں بناتے چلے گئے اور پھر کتنا بڑا نقصان ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں. تو یہ انسانوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ دریا کے ایریا میں ہم کیوں داخل ہو رہے ہیں, ہم اپنی پراپرٹیز کو اس سے دور رکھیں. آج نہیں تو کل جب وہ موج مارے گا تو پھر آپ کو بھی بہا کے لے جائے گا. تو یہاں پہ میرا خیال ہے ریگولیشنز کی اور خود ایک کامن سینس کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ دریا کے اندر جا کے کیوں بنا رہے ہیں ہوٹلز اور گھر. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کو دیکھیں سوات چلے دور ہے. میں اسلام آباد کی ایگزامپل لے لیتا ہوں. اسلام آباد میں لاسٹ ایئر 11 میں آیا تھا, ٹھیک ہے, بالکل. اب جو تھا کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے لاسٹ ایئر ایک پروجیکٹ میں ہائیڈرولوجیکل اسیسمنٹ کی اسلام آباد کی. اس میں دیکھا کہ جی یہاں پہ بارشیں کتنی ہوئی ہیں لاسٹ 30 ایئرز میں. اگر ہم ایوریج بارشیں دیکھتے ہیں تو بیسیکلی 1400 ملی میٹر کے قریب سال کی بارش ہے, 1400 ملی میٹر سال کی بارش ہے. اگر 1990 میں دیکھا کہ یہاں پہ لینڈ یوز کیا تھا, کس قسم کی کور تھا, موسٹ ایریا پہ اربن پیمنٹ نہیں تھی, تو اس کے بعد بارشیں اتنی تھی لیکن ریچارج بہت زیادہ ہو رہا تھا. اربن پیمنٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کنسٹرکٹڈ روڈز ہیں, نیٹ ورک ہے, ہاؤسز بنے ہوئے ہیں سارے ایک سارا. اب جو ہے کہ ہم نے 2021 میں دیکھا کہ جی بیسیکلی بارشیں اتنی ہیں
لیکن اسلام آباد میں شارپلی گراؤنڈ واٹر ڈکلائن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور فلیش فلڈنگ بھی آ رہا ہے. اس کا ہم نے ایک پریکٹیکلی ہم نے ہائیڈرولوجیکل اسیسمنٹ کر کے ایویڈنس بیس پہ ہم نے ایک آئیڈینٹیفائی سائٹ کی کچنار پارک میں. اچھا, وہاں پہ ہم نے کہا کہ جی پیچھے سے پریڈ گراؤنڈ آ رہا ہے, کچنار پارک کا پانی آ رہا ہے, اور نیچے وہ آگے نیلا لئی میں جاتا ہے, تو وہ سارے کا سارا فلڈ جو ہے کہ کریٹ کرتا ہے. اس میں انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ along with PCRWR اینڈ واٹر ایڈ ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا کہ ایک لیک بنائی 80 by 30 فٹ. اس لیک میں پانی اسٹور کر تو اس کے ساتھ آگے انجیکشن ویل لگا دیا کہ گراؤنڈ میں انجیکٹ ہو سکے سی. اب مئی میں ہم نے اس کو فنکشنل کیا. مئی سے ابھی تک 557 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اس کا 1.90 ملین گیلنز جو پانی ہے وہاں پہ انجیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, زمین کے اندر ٹھیک ہے, یعنی وہ بہہ نہیں گیا, سیلاب نہیں بنا, بلکہ اندر چلا گیا. اور ہم نے یہ کہ ایسے چھوٹے چھوٹے اس کا اوورآل امپیکٹ کیا ہوا کہ تقریباً 4 میٹر جو ہے کہ واٹر ٹیبل رائز ہوا. تو ہمیں جو ہے نا کہ ہر جگہ پہ اسلام آباد سارے پروونسز میں ہمیں جو ہے کہ لوکل سٹی لیول پہ ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کر کے الٹیمیٹلی ہم واٹر کو کنٹرول کریں. بالکل, کیونکہ کنٹریبیوشن ہم سب کی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے, جس طرح سے توثیق نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ کنٹریبیوشن ہماری سب سے کم ہے, لیکن سب سے زیادہ افیکٹ بھی ہم لوگ ہی ہو رہے ہیں. ٹاپ 7-8 کنٹریز میں ہم آ رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اب گلوبل لیول پہ اگر ہم بات کریں تو انسان کو کیا کیا میئرز ہیں جو کہ ہمیں لینی ہیں جس کی وجہ سے نہ ہمیں خود نقصان ہو نہ ہی باقیوں کو نقصان ہو؟ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے, ختم کرنا ہے, جس سے کلائمیٹ چینج کے جو ایک فنومینا ہے اس سے ہم بچ سکیں؟ اچھا دیکھیں, کچھ تو ہے کہ گلوبل ایز اے گلوبل نارتھ کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ گرین ہاؤس گیس امیشن کریں, انڈسٹریل جو پولوشن ہے اس کے اوپر کنٹرول کریں. اس کے علاوہ دی جو کاربن امیشنز ہے وہیکلز اینڈ ایوری تھنگ اس کے حساب سے وہ کر رہے ہیں, کچھ میئرز کر رہے ہیں. وہ دیٹ ول ٹیک سم ٹائم, 10 سال 15 سال. کچھ جو میئرز ہمیں ایز اے کنٹری میں لینی پڑیں گے کہ ہم ایز اے پاکستانی سٹیزن ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں جو ہے کہ ایک تو ہے کہ واٹر کنزرویشن کی طرف آنا پڑے گا تاکہ جب دونوں ایکسٹریم کے درمیان کر سکیں. ایک تو ہے نا کہ فلڈ سے آپ نے ڈیل کرنا ہے, وہ 1 in 10 years یا 1 in 5 years آ رہا ہے, لیکن نارمل آن ایوریج 1 in every 3 year پہ ہمیں ڈراؤٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں جو کہ واٹر کنزرویشن اس میں جو ہے کہ ہم اپنے لیول پہ, میں اپنے لیول پہ کہ جب شیو کرنی ہے تو ٹیپ کو میں کھلا نہ رکھوں, ٹھیک ہے, کھلا نہ چھوڑوں. میں جو ہے کہ گھروں میں جو واشنگ ہے اس میں کہتا ہوں کہ جی کار واشنگ وغیرہ کھلی پائپ لگا کے ہم سارا کرتے ہیں. ہم جو واٹر اسے ری یوز کی طرف جائیں, اسے پراپر ٹریٹمنٹ کر کے. اس کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے کہ اسلام آباد جیسے ایریا میں کہ جو نئے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان میں کمپلسری رین واٹر ٹینک ہو, تاکہ جو پانی ہے کہ پرنالوں کا جو پانی آتا ہے وہ آپ کے کم از کم لوکل کنزمپشن کے لیے, فار فلشنگ کے لیے یا فار گارڈنگ کے لیے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں. ہمیں ہر لیول پہ جو ہے کہ ڈفرینٹ جو مساجد میں ہم وضو کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی واٹر کنزرویشن کو. اس کے علاوہ بھی ایک اور جو چیز کی بڑی امپارٹنٹ ہے کہ ہمیں جو پرائمری کے اسکول میں ہے وہاں پہ ہمیں کلائمیٹ کا جو نصاب ہے کلائمیٹ اس کے اندر شامل کر, تاکہ ایک سینسٹائزیشن لوکل لیول پہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی کل رات کو بھی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ فائنینشیل اور ہر طرح کی امداد اور سپورٹ پاکستان کو کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. آف کورس دے آر فیلنگ رسپانسبل آلسو, لیکن یہ جو کاربن امیشن کے اندر ٹاپ 3-5 کنٹریز ہیں, ان کو ویسے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان ممالک کی انڈسٹریل جو سیکٹر ہے اس کو, اور کیا آج بھی ہم مطلب کاربن امیشن کے علاوہ کوئی دوسرے سورسز ہو سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز بھی چلتی رہیں لیکن کاربن امٹ نہ ہو؟ اس حوالے سے رسپانسبلٹی فیکٹر کیسا آپ دیکھتے ہیں بڑے ممالک میں؟ دیکھیں اس میں جو ہے کہ جو بڑے کنٹریز ہیں ان میں کام ہو رہا ہے, لیکن اس لحاظ سے نہیں ہو رہا جس پیس سے ہونا چاہیے تھا. دیر از اے بگ لیگ ان ٹو دیٹ ون, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ورلڈ از سچ ان اے وے کنیکٹڈ. اگر وہ سارے کے سارے لیٹس سے کہ 100% ایکسیپٹ بھی کرنا شروع کر دیں, پھر بھی جو ہے کہ اٹ ول ٹیک 10, 15, 20 years فار ہیونگ این امپیکٹ آن دی ایوری ویئر تھنگ. چلو پھر بھی ڈاکٹر صاحب شروع تو ہونا کہیں, شروع تو ابھی جو ہے کہ جو ڈفرینٹ سیناریو آ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ نارتھ گورنمنٹ جو گلوبل نارتھ نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں اس کمٹمنٹ اگر وہ ساری بھی پوری کر لیں تو ہمیں 1.5 ڈگری سیلسیس رائز ہوگا ٹیمپریچر کا.
اس سے امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے یہاں سارے کے سارا جو بھی ہیٹ ویوز ہیں اور سارے کے پاکستان جیسے کنٹری میں اب جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں ان کے کچھ سالوں ابھی ہمارے پاس کچھ سال زیادہ فلڈ آئیں گے, اس کے بعد پھر پانی نہیں ہوگا انف, کیونکہ ہمارا 60 to 70% آف واٹر از کمنگ فرام دی گلیشیئر میلٹنگ. تو جب گلیشیئر ایک دفعہ میلٹ ہو گئے تو وٹ ول ہیپن آن دیٹ ون, تو ہمیں جو ہے کہ ایز اے کنٹری وی آر مور ولنریبل, ہمیں الٹیمیٹلی جانا پڑے گا کہ مور آن کہ ہم جو گلوبل نارتھ سے جو بیسٹ پریکٹس ہیں رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں, ایک ڈیزاسٹر وارننگ سسٹم بنائیں, ایک سسٹم لیول پہ کنٹری لیول پہ ایک لانگ ٹرم فریم ورک بنائیں, اس کو جو امپلیمنٹ کریں ود ان دی پروونسز میں, نہیں ایک کنٹری لیول پہ ایک فریم ورک ہو جس کو ہم امپلیمنٹ جس طرح جاپان میں اب دیکھیں نا کتنی تباہیاں ہوا کرتی تھیں زلزلوں سے, لیکن اب انہوں نے اڈیپٹ کر لیا ہے اپنے لائف سٹائل کو. اب یہ نہیں کہ جاپان میں اب زلزلے نہیں آتے, لیکن اب ان کی کنسٹرکشن اس طرح کی ہوگی کہ آپ کو خبریں اس طرح سننے کو نہیں ملتی کہ زلزلہ آیا اور اتنے ہزار لوگ مر گئے, کیونکہ ان کی بلڈنگ سب اس طرح سے. تو ہم نے اپنے بلڈنگ کوڈز اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, ڈیزاسٹر نے تو آنا ہی آنا ہے. بالکل اس میں ہم بڑے مہیا کر سکتے ہیں, کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں کہ وٹ دیٹ مین کہ بلوچستان میں بہت سارے ڈیم جو روڈ ہو گئے یا بریچ ہو گئے, ان کی ایک فنڈامنٹل ریزن یہ تھی کہ وہ ڈیم جو تھے ایک فریکوینسی چارٹ پہ بنے تھے کہ 1 in 50 years فلڈ فریکوینسی پہ بنے ہوئے تھے کہ اگر 50 سال میں ایک دفعہ بارش ایسی ہو تو اس کے کوپ کر سکیں. لیکن جو اب یہ بارش جو 1 in 100 years ہو گئی, تو جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ گوئنگ 1 in 200 years کے اوپر بھی جو ہے کہ جو انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں اس کے حساب سے ہے. تو ہمیں اس کو جو انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں اس سے مور کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا پڑے گا. جو ابھی تباہی بربادی آ رہی ہے کہ اگر دیکھیں پانی کا جو کنزرویٹو فگرز ہیں کہ اگر 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے کہ ضائع ہوتا ہے سمندر میں جاتا ہے, تو اس کا جو ہے تقریباً $500 to $700 million اس کی اکنامک ویلیو ہے. اب آن ایوریج پاکستان فلڈ کو نکالنے ایئر کو 35 to 40 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے کہ وہ ضائع کرتا ہے ہر سال پہ, ایوریج جاتا ہے. ایک طرح سے وہ پیسے جا رہے ہیں ہمارے, وہ پیسے ہمارے جا رہے ہیں. ہم 1 بلین جو ہے ڈالرز کے لیے تو IMF سے وہ اتنی شرائط بھی بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے, ہم نے اسے اپنے لیے جو ہے کہ ڈیزاسٹر بنا لیتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ایز اے کنٹری کے طور پہ ایک بیٹر جو پلاننگ تو بہت ساری ہوئی, لیکن اس پلاننگ کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ ول اونلی ہیپن کہ لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہاؤ مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آئی تھنک یہ ایک الارمنگ ابھی چیز ہے کہ ہم اس ایشو کو بہت سیریس لیں. اور ابھی میں نے دیکھا بہت ساری باتیں سٹارٹ ہو بھی گئی ہیں گلوبل لیول پہ. دیکھیں آپ پاکستان میں دیکھیں, بچوں کو ہم نے اب بتانا شروع کر دیا کلائمیٹ چینج کے فینومینا کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ کس طرح سے وہ اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ڈیزاسٹر ریڈکشن میں. سو آئی بلیو کہ یہ ایک اسی طرح سے اسٹیپس ہیں جو کہ ہم لینا شروع کریں ابھی, تو ہم فیوچر ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں. 100% یہ ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ لینا پڑے گا رائٹ ڈائریکشن پہ, ایک فریم ورک بنا کے. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے 15-20 سال کے بعد ہم ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہو جائیں, تو دیٹ ول بی دی بگ تھنگ. لیکن اس کے لیے ایک فنڈامنٹل ایک چیز ہے, ایک تو ہمیں سسٹم لیول اپروچ دیکھنی پڑے گی, دوسرا ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن. یعنی 15-20 سال کے بعد ہم بہتری کی طرف انشاءاللہ اگر ہم اڈیپٹ ابھی سے کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے آسان الفاظ میں اتنے مشکل پرچے کے اتنے مشکل سوالوں کے آسان جواب دیے. آل دی بیسٹ, بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں وقت ہے کہ میں اور سبین اور ہماری ٹیم آپ سے چاہے اجازت, زندگی نے دی اجازت, تو پھر ملیں گے کچھ نئے مہمانوں اور سیگمنٹس کے ساتھ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ.